इनकी सारी ब्लैकमेल की कोशिशें है। इनका वन पॉइंट एजेंडा है सबका, किसी तरह इमरान खान के ऊपर इतना प्रेशर डालो ये हमारी चोरी छोड़ दो। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है। इनका मुस्तकबिल सिर्फ जेलों में और इनका कोई ठिकाना नहीं है। जिस तरह हुकूमत घबरा गई है, जनवरी से बहुत पहले चलती बने। हम नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान नहीं छोड़ेगा इन्हें। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, जैसे कि आपको पता है कि पिछले हफ्ते PDM का जो दूसरा जलसा हुआ, कराची में जलसा 18 अक्टूबर का, उसके बाद जो इवेंट्स हुए सारे, कैप्टन सफदर की जो अरेस्ट था, किस तरह अरेस्ट हुआ, उसके बाद जो कमेटीज़ बनी और जो उसका पॉलिटिकल फॉल आउट हो रहा है, उसके बाद एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कशीदगी हमारी पॉलिटिक्स में जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ अब 25 को अगला जलसा है PDM का, जो तीसरा जलसा है क्वेटा में जो होना था, उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है, लियाकत चलवानी साहब की आज स्टेटमेंट आ रही है कि जी नेक्टा ने कोई थ्रेट अलर्ट जारी किया है और बकौल उनको ये कहा गया, वो ये कह रहे हैं कि इस पे जो PDM के जो मेंबर्स हैं उनको चाहिए कि वो जलसा मौखर कर दें। PDM ऑब्वियसली जलसा इस वक्त मौखर करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्या इंतज़ामिया हरकत में आएगी, क्या होगा? साथ ही साथ आज एक इंटरव्यू दिया निजी टेलीविज़न चैनल को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये कहा कि मुझे अगर खुद भी लंदन जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा और नवाज शरीफ को वापस लेकर आऊंगा। वज़ीर चहमगोइयाँ कर रहे हैं एज़ फार एज़ ब्रिंगिंग नवाज शरीफ इज़ बैक इज़ कंसर्न। आज 15 जनवरी की जो है वो डेट आई है कि जी नवाज शरीफ साहब, शिबली फराज साहब ने दी है कि 15 जनवरी को मुल्क में वापस होंगे। अब हो क्या रहा है मुल्क की सियासत में, हु टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, बट हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शाहिद काका नवासी साहब, तो वो हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। भाई साहब, आपने कल एक बयान दिया, पहले अगर मैं आपको वो सुनवा दूं तो वो मुझे याद है, मैं चले व्यूअर्स को सुनवा देती हूँ। व्यूअर्स की याद दिलाने के लिए, भाई साहब को तो याद है, जरा व्यूअर्स की याद दिलाने के लिए सुनवा दीजिए कि क्या कहा बासी साहब ने कल। मुल्क जिसको रियासत मदीना का लक़ब दिया जा रहा था, आज हुकूमत खुद चादर और चार दीवारी को पामाल करने में मसरूफ है। जिस मुल्क में आला अफसरान को अगवा किया जाए, चादर और चार दीवारी का पामाल किया जाए, वहाँ कौन शख्स महफूज करेगा? दोनों इदारे, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान रेंजर सिंध, वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं। किसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन दो इदारों, वो शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो सकता है। सारी जिम्मेदारी, मुकम्मल जिम्मेदारी वज़ीर-ए-आज़म की है। अच्छा जी, ये बासी साहब का तो बासी साहब को याद भी था। अब मरियम साहिबा ने जो कहा है वो भी ज़रा व्यूअर्स को भी और आपको भी सुनवा देते कि मरियम साहिबा ने आज क्या कहा है। आज उन्होंने जब वो बलूचिस्तान स्टूडेंट्स के साथ यकजहती के लिए गई तो उन्होंने वहाँ पे क्या कहा वो भी सुन लीजिए। जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरांवाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है, तो वही करके दिखाया उन्होंने। कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज़ में रेलेवेंट हूँ। ये 2, 3, 4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है। अच्छा भाई साहब, आप अब ब्लेम कर रहे हैं डायरेक्टली इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब ने BG रेंजर्स और जो ISI है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, द बक स्टॉप्स एट हिम। मरियम साहिबा ये कह रही हैं वो गिनती में नहीं है, वो इस रेस में ही नहीं है। ये कॉन्ट्रोडिक्टरी जो है वो बयान नहीं। मैंने ब्लेम नहीं किया, मैंने जिम्मेदारी का बताया। मैं खुद वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, बिल्कुल मैं जानता हूँ कौन सा इदारा किसको रिपोर्ट करता है। तो जो दो इदारे वफाकी इस एबडक्शन में जिनका नाम सामने आया है, IG के एबडक्शन जो अगवा किया गया है, वो एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है और एक रेंजर्स सिंध है। ये दोनों इदारे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, एक डायरेक्टली और एक थ्रू द इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो उनको अहकामात सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म दे सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बताएं कि उन्होंने अहकामात जारी किए या नहीं किए। अच्छा, अगर उन्होंने अहकामात जारी किए हैं तो मेरी नज़र में IG को अगवा करने का ऑर्डर अनलॉफुल ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अगर उन्होंने अहकामात जारी नहीं किए और IG को उठाया गया है तो एक अनलॉफुल एक्शन इन इदारों ने खुद लिया है। अब ये वही बात है जो मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में की थी
کہ یہاں ایک اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ایگزسٹ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم اب بتائے نا، پہلے وہ بتائیں گے تو پھر پتہ چلے گا. اگر وہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ میں نے یہ ایکشن لیا ہے تو پھر وہ ذمہ دار ہیں. لیکن مریم صاحب وہ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، اگر انہوں نے آرڈر نہیں دیا تو ان کو ان اداروں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے کہ آپ نے کیسے یہ کام میرے حکم کے بغیر کر لیا ہے. یہ ابہام ہے. تو مریم صاحبہ نے اس کو اس جلسے میں جو بیانیہ تھا کہ ہمارے ملک جو ہے یہ آئین کے مطابق نہیں چل رہا، ایک اسٹیٹ ابو اسٹیٹ چل رہی ہے، اس کے ہوتے ہوئے ملک نہیں چل پائے گا، یہ بات انہوں نے کی ہے. اچھا، لیکن مریم صاحبہ نے آج کیٹیگورکلی ان کے الفاظ ہیں، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، روزے روشن کی طرح یہ چیزیں آیا ہیں کہ یہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ ہے، یہ کٹ پتلی ہے، اس کا کوئی رول نہیں ہے، یہ بڑوں کی لڑائی ہے جیسے میں نے سنوایا بھی. آپ میں ابھی بھی وہ کنفیوژن ہے یا پھر یہ ہے کہ جو کہا جاتا تھا کہ ایک لائن جو ہے وہ شہباز صاحب کی چل رہی ہے، ایک لائن نواز شریف صاحب کی چل رہی ہے. مریم صاحبہ خود کہہ چکی ہیں کہ جو ہمارا بیانیہ ہے اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو اس آپ دونوں کا جو یہ ایک تھوڑا سا کنفیوژن آ رہی ہے بیانیے میں، اس سے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ آپ شاید شہباز صاحب کنفیوژن آپ کی دور کر دیتا ہوں. کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں نے جو قانون بیان کیا اور ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے جو ذمہ داری بنتی ہے وہ بیان کی. جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے بالکل درست کہہ رہی ہے، کٹ پتلی حکومت ہے، اس کے پاس تو اختیارات ہیں نہیں. تو پھر تو کسی اور نے کروایا، آپ ہی کہہ رہے ہیں. نہیں، بات یہ ہے کہ وزیر اعظم خود کہنے سے قاصر ہے. وہ کہہ دے نا کہ میں نے حکم دیا یہ میں نے نہیں دیا، یہ بات کہہ دے. تو جب وہ نہیں کہہ پائے تو کٹ پتلی ہوئے. اب کس نے کیا ہے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو معلوم کیسے کیا جائے گا وہ بھی مریم صاحبہ نے آج کہا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن فوج نہیں کر سکتی، وہ صرف اپنے افسروں کی حد تک پوچھ سکتے ہیں انڈر دی آرمی ایکٹ کہ آپ نے یہ، آپ کو آرڈر آیا تھا، کیا یہ کمانڈ لافل تھی یا ان لافل تھی، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا اور کیوں کیا، یہ کر سکتے ہیں. لیکن جو سارا مسئلہ ہے کہ ایک کمرے پر حملہ کر کے ہراساں کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو آئی جی کو اغوا کر کے پرچہ درج کرایا گیا، وفاق کے ادارے صوبے کے آئی جی کو لے گئے، پرچہ درج کرایا، پھر ہوٹل کے کمرے پر حملہ ہوا اور وہاں پر ہراساں کیا گیا. اصل بات یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہے، اس کا نوٹس کون لے گا، کیونکہ معاملہ کانسٹیٹیوشنل بھی ہے، معاملہ پولیٹیکل بھی ہے اور معاملہ چادر اور چار دیواری کا بھی ہے. اچھا، اس میں حکومت بار بار یہ بات کر رہی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا آج وہ فوٹیج جس وقت جب سے کل سے جو ہے وہ چل رہی ہے تو اس میں ایک آ گیا کہ جی یہ پوری فوٹیج ہے، اس میں بتائیے کہ دروازہ کہاں ٹوٹا، یہ بھی ہمیں دکھایا جائے کہ دروازہ کس نے توڑا. وہ تو صفدر صاحب نکلے ہیں خود اور ساتھ جو ہے وہ چل پڑے، گاڑی میں بیٹھ کے انہوں نے نعرے بازی بھی تھوڑی بہت کی. تو وہ کوئی ہے آپ کے پاس فوٹیج یا کوئی آپ کے پاس اس کا؟ وہ فوٹو دیے گئے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس سے آگے جاتا ہے نا. معاملہ تو آئی جی کو اغوا کرنے. آپ کا تو ایک یہ بھی پوائنٹ آف ویو نا کہ چادر چار دیواری کا جی بالکل، دروازے پہ دروازہ توڑا گیا، اس کے فوٹو موجود ہیں، وہ فوٹوز موجود ہیں کہ دروازہ کب توڑا گیا اور کیسے توڑا گیا. فوٹوز جو موجود ہیں شاید میری نظر سے وہ نہیں گزرے، وہ یہ ہے کہ دروازہ ٹوٹے ہوئے کی جو ہے وہ نیچے ایک کو گرا ہوا ہے. لیکن جس طرح کل فوٹیج پوری دکھائی گئی اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تو اور نظر بھی نہیں آ رہا اس میں کہیں سے جو ہے وہ دروازہ توڑا گیا. فوٹیج کو آپ ہر چیز کر سکتے ہیں، وہ بھی فوٹیج موجود ہے کہ دروازہ ٹوٹا ہوا ہے. وہ ہے آپ کے پاس فوٹیج؟ جی وہ ہے، پکچرز موجود ہیں نا، آپ نے بھی دیکھی ہیں. پکچرز وہ جو جی پکچرز ہیں، وہ پکچرز بھی وہیں کی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے مریم صاحبہ کے اپنے باڈی گارڈ نے شاید کیا ہے. وہ آپ دیکھ لیں، باڈی گارڈ نے کیا، جس نے کیا ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. پرچہ غلط درج ہے وہ بھی جگہ پر ہے. اگر آپ اریسٹ کرنے آئے تھے تو اس پرچے میں پہلا نام تو مریم نواز صاحبہ کا ہے، ان کو اریسٹ کیوں نہیں کیا؟ اس میں تو بہت زیادہ جو ہے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں پرچہ ایک کرمنل نے درج کیا، آپ نے بغیر تفتیش کے. حلیم عادل شیخ کے وہ کوارڈینیٹر رشتہ دار جی، اور وہ وہاں موقع پر تھے نہیں، تو ابہام. اب معاملہ اسے آگے بڑھ گیا ہے. معاملہ اغوا بھی ہوا آئی جی اس مقصد کے لیے. کس نے کیا؟ وفاقی حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے. اب اس کی نہیں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ آئینی مسئلہ پیدا ہو گیا، اس کا حل کیسے نکلے گا، کسی کو جواب دینا پڑے گا. یہ کام آج میری نظر میں یا سپریم کورٹ کر سکتا ہے. سو موٹو نوٹس انہوں نے ماضی میں افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگز پر بھی لیا ہے. آج ایک سینئر موسٹ پولیس آفیسر ایک صوبے کا اغوا ہو جاتا ہے، پولیس ایک قسم کی سٹرائک کر دیتی ہے، چھٹی پر چلی جاتی ہے.
اس کے بعد 10 دن کا ٹائم دیا جاتا ہے. یہ آپ FIR بھی درج کروانا چاہ رہے تھے؟ FIR تو ہماری ہے نا. نہیں, آپ کی FIR جس میں یہ بھی ایک جی وہ درج نہیں ہوئی. لیکن اس میں میں کل جو ہے وہ سن رہی تھی مرتضیٰ وہاب صاحب جو مشیر قانون ہے سندھ میں, تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک FIR نون لیگ درج کرانا چاہتی ہے, وہ FIR درج نہیں ہو رہی. تو انہوں نے حوالہ دیا, انہوں نے کہا جی دیکھیں اگر میں FIR درج کرانا چاہ رہا ہوں اور نہیں ہو رہی تو میں چیف منسٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, میں انٹیریئر منسٹر کے پاس نہیں جاؤں گا. وہ پیغام آپ کے لیے تھا. تو آپ CRPC کے 22A کے مطابق آپ جا سکتے ہیں, کورٹ میں جا سکتے ہیں, سیشنز کورٹ جو ہے وہ بلا سکتا ہے یا اس پہ جو ہے وہ کوئی احکامات جاری کر سکتا ہے. کیا کورٹ سے آپ کا اعتبار اٹھ گیا ہے اس لیے نہیں آپ اس سائٹ پہ جا رہے ہیں؟ وہ حق تو میرا محفوظ ہے نا. میں تو توقع یہ کر رہا ہوں, لیکن توقع پوری نہیں ہوئی. میں توقع یہی کر رہا ہوں کہ اگر میرے خلاف FIR درج ہو سکتی ہے تو کیا مجھے بھی IG کو اغوا کرنا پڑے گا FIR درج کرنے کے لیے؟ میرا یہ سوال ہے. آپ نے IG کو اغوا کر کے کرا لی, میں بھی اس کو اغوا کر لیتا ہوں, پھر میری FIR درج ہوگی. FIR اس لیے درج نہیں ہو رہی کہ SHO یہ کہتا ہے کہ جہاں میرا IG محفوظ نہیں ہے مجھے کل کون حفاظت دے گا. یہ بات ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے آپ کورٹ کے پاس, اب آپ کو سارا پتہ چل گیا, وہ ہمارے پاس دیکھیں ہمارا قانونی حق ہے, وہ ہم پرسو کر سکتے ہیں. لیکن آپ کا کیا کانفیڈنس نہیں ہے کورٹس پہ؟ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانفیڈنس جب ابہام, جب آئین توڑ دیا گیا ہو, جب وفاق صوبے پہ حملہ آور ہوا ہو, پھر کورٹس پہ میں کیا, پھر کورٹس پہ بھی حملہ آور ہو سکتا ہے کوئی. میں کیا کانفیڈنس, آج تو سارا کانفیڈنس صوبے کے اندر شیٹر ہو گیا ہے. جس صوبے کی 1.5 لاکھ پولیس کا چیف اغوا ہو گیا, وہاں عوام اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں, وہاں کیا ہوگا؟ صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ PDM کا جو پلیٹ فارم ہے اس کا جو سب سے جو ایک موقف جو آپ ساتھ لے کے جو آپ کو اس وقت ایک بائنڈنگ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے, ووٹ کو عزت ملنی چاہیے. PDM کا یہ جو ہے نہیں, ہمارا یہ نہیں ہے. وہ سویلین سپریمیسی کا نہیں ہے, ہمارا آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے. آئین کی سپریمیسی, آئین سپریمیسی کا آئین میں کہیں ذکر نہیں ہے. ہر ادارے کا ڈیفائنڈ ہے اس کا کیا رول ہے, کیسے کرے گا. آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے. چلیں آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے, ووٹ کو عزت جو ہے وہ ملنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ہمارا آئین کہتا ہے, ہمارا آئین کہتا ہے کہ مداخلت مت کریں الیکشنوں میں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس وقت جو بائنڈنگ فیکٹر ہے تمام 11 پارٹیز کا, آپ اس پہ متفق ہیں, یہ ایک چیز ہے جو آپ لے کے چل رہے ہیں. جی بالکل متفق ہیں. اچھا پھر isn't it ironic کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کو جو ہے, جنرل افیئرز کو جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں, آپ ایک طرف ان کے خلاف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, نواز شریف صاحب ان کے خلاف کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں ان کی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے, پھر آپ ان کو خود ڈریگ کر کے لے کے آ رہے ہیں. ایرونک ہے, بالکل ایرونک ہے. ایرونک اس لیے ہے کہ وفاقی ادارے صوبے پر حملہ آور ہوئے. اب اس کا حل یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب ٹیلی فون کرتے چیف منسٹر کو کہ میں نے یہ حکم دیا کہ یہ ادارے یہ کام کریں, اس وجہ سے میں نے حکم دیا. صحیح. ان کو تسلی دیتے یا ان کو بتاتے کہ میری مرضی کے بغیر ہوا ہے, میں ایکشن لوں گا, یہ کام نہیں ہوا. اب شام میں بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی, چیف منسٹر صاحب نے پہلے کی. چیف منسٹر تو خود بھی خائف رہیں گے کہ مجھے بھی اٹھا کے نہ لے جائے, میرے IG کو لے گئے. میں تو سمجھ نہیں آتی معذرت کے ساتھ پریس کانفرنس میں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. جی میں بالکل, دیکھیں جس کا IG اٹھا لیا گیا وہ بیچارہ کیا کہے گا. تو بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی, چونکہ دونوں جو ادارے وفاق کے تھے, انٹر سروس انٹیلیجنس اور پاکستان رینجر سندھ, ان دونوں کے افسران آرمی سے آتے ہیں. آرمی ایکٹ کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف کو اختیار ہے کہ وہ تفتیش کر سکے ان لوگوں سے کہ آپ نے لافل کمانڈ ایکسیپٹ کی یا نہیں کی, آپ نے ان لافل ایکشن لیا ہے. اس حد تک انہوں نے ان سے گزارش کی اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہاں میں 10 دن میں آپ کو بتا دوں گا. پر سر کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی اگر بات ہو رہی ہے تو کیا ضروری نہیں تھا کہ آپ وہ دروازہ کھٹکھٹا دیتے PM صاحب کا صرف ایک دفعہ, تاکہ ایک وہ باکس چیک ہو جاتا کہ یہ بھی دیکھ لیں, ہم نے کوشش کی ان سے رابطہ کرنے کی, وہ بھی نہیں ہوا, پھر مجبوراً ہمیں چیف آف آرمی اسٹاف کو کال دینی پڑی, ان کے پاس جانا پڑا. نہیں, یہ صوبے کا کام تھا, ہو سکتا ہے صوبے نے کیا ہو, لیکن آپ کا حل کرنا چاہیے تھا. دیکھیں کھٹکھٹائیں کس کے پاس, جو آپ کا IG اٹھا کے لے گیا. یہ تو صوبے کا کام تھا, وفاق بڑا بھائی ہوتا ہے, ان کا کام ہے. آپ یہ کرتے ویسے اگر آپ بلاول صاحب کی جگہ ہوتے ہیں کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف سے یہ کہتے کہ جی آپ نوٹس لیں, یا پرائم منسٹر کو کم از کم انگیج کرنے کی کوشش تو کریں. بھائی جب میں مجبور ہو گیا, یہاں تو کوئی انگیجمنٹ ہے نہیں نا. پرائم منسٹر صاحب نے آج تک کبھی بھی اپوزیشن کو انگیج نہیں کیا. وہ تو یہاں تو وہ ایک یعنی
ایک ایسا جھگڑا ہے جو میری سمجھ سے باہر ہے، بہرحال وہ ہے، وہ تو کشمیر کے ایشو پر بھی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، یہ ان کی مرضی ہے، وہ نہ بیٹھیں، ان کی اپنی مرضی ہے، اس سے تکلیف انہی کو ہوگی اور ملک کو ہوگی۔ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، بلاول صاحب نے کہہ دیا جی ہم تو مجبور ہو گئے، ہمارا تو آئی جی اٹھا کر لے گئے، ساری پولیس یہاں کی آج کام کرنے کو تیار نہیں ہے، تو آپ کم از کم ان کی تشفی کر دیں۔ انہوں نے اس کا اظہار کر دیا اور مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے نکلے گا، لیکن اس معاملے کی حقیقت جو ہے وہ آپ کو ملے گی اگر اس پہ سپریم کورٹ نوٹس لیتا ہے یا سینٹ کا ادارہ ہے جو وفاق اور صوبوں کے لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے پاس چلی گئی نا انکوائری جانی ضروری نہیں ہے، اس پہ بڑی جلدی ایکشن لینا ہوگا، بیکاز یہ معاملہ انوکھا ہے، پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک وفاقی ادارے صوبے پر حملہ آور ہوئے، اس کے افسر کو اغوا کر کے لے گئے اور مقصد صرف یہ تھا کہ مریم نواز کے کو ہراساں کیا جائے، ان کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ کو پامال کیا جائے، یہ مقصد تھا۔ چلے سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ تھوڑا سا ڈس ایگری آپ سے کروں گی، کیونکہ اگر یہ بلاول صاحب کر لیتے تو کم از کم وہ باکس چیک ہو جاتا کہ کم از کم ہم نے کوشش کی، پی ایم صاحب کی طرف سے جواب نہیں آیا۔ اب آپ نے بھی بات کی، یہ باکسز محترمہ سیاست میں چیک نہیں ہوتے، جس کی ذمہ داری ہے اس شخص کا رویہ دیکھیں، اس کو باکسز، وہ کل کہتا کہ مجھے نارو مانگنے کے لیے فون کیا تھا، ایک شخص کا رویہ یہ ہو، اس سے کوئی اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آپ کا ڈبل میسج جاتا ہے کہ آپ ایک طرف ان سے کہہ رہے ہیں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، مریم صاحبہ کس سے کہہ رہے اداروں سے ہیں؟ ہم نے قانون کے تحت جو قانونی اختیار ہے، بلاول صاحب نے صرف اس کے اندر رہتے ہوئے ان سے گزارش کی کہ ان اداروں کے افسران آپ کے افسران ہیں، آپ آرمی ایکٹ کی سیکشن 33B کے تحت نہیں، بالکل نہیں سر، پہلے پرائم منسٹر سپریم، سر میں پھر یہ کہہ رہا ہوں سپریم کوئی نہیں ہوتا، اتھارٹی کے لیول چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ اتھارٹی کے لیول سے آپ جانتے ہیں ملک کا چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہے، وہ سپریم نہیں ہے، سوورن نہیں ہے، ہر ایک کے پاس قانون ہے۔ آرمی چیف جو ہیں وہ آرمی ایکٹ کے تحت اپنے افسران کے خلاف بغیر وزیر اعظم سے پوچھے کارروائی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ میں کارروائی کروں۔ کیا ادارے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے؟ بالکل ہوتے ہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے، ہمارا آئین بڑا ایکسپلیسٹ ہے، بڑا واضح ہے، ہر معاملہ ہر ریلیشن شپ بڑی واضح ہے اس کے اندر، وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے نہیں، دیٹس اے ڈفرنٹ سٹوری، اسی کانٹیکسٹ میں مسئلہ ہی وہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا سر، آپ نے ابھی یہ کہا، آپ نے دہرایا بھی کہ مریم صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آرمی چیف نہیں کر سکتے، یہ اس کا جو ہے وہ انویسٹیگیشن جی اس واقعے کی نہیں کر سکتے، واقعے کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے، جہاں تک ان افسران کا کنڈکٹ ہے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اپنے افسران ہیں۔ اب آپ کو سنواتی ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہے، پروڈیوسر ذرا وہ سنوا دیجئے پھر آگے چلتے ہیں۔ کس طرح صبح 6:30 بجے مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے کے دروازے کو توڑ کر دھاوا بولا گیا۔ میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس انکوائری کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کے کمرے میں کس نے حملہ کیا، کس کے آرڈر پہ ہوا اور کیوں ہوا، اس کو انکوائری میں شامل کیا جائے۔ پھر وہی بات ہو رہی ہے جی، وہی بات ہے جو انہوں نے بات کی، ان کو جو میں نے حقائق بیان کیے ہیں کہ کیا ریلیشن شپس ہیں پرائم منسٹر کی اور ان اداروں کی اور ان کے افسران کون ہیں، ان کا شاید پورا علم نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے جو بات کی وہ وہی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے چونکہ اس میں وفاقی ادارے ملوث ہیں، ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر اغوا کیا آئی جی کو تو کیوں کیا مریم نواز پہ کمرے پہ حملہ کرنے کے لیے کیا، یہ باتیں ان سے پوچھی جا سکتی ہیں، لیکن معاملے کی مکمل تفتیش قانونی جو حیثیت ہے وہ یا سپریم کورٹ کر سکتا ہے سو موٹو نوٹس لے کر، یا سینٹ کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا کوئی اور ایونیو ہے نہیں اس کو پرسو کرنے کا۔ سر سپریم کورٹ تو سو موٹو لے نہیں رہی، ابھی لینا ہوتا تو لے چکے ہوتے، مطلب کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں لے سکتی ہے، اور ہمیں توقع ہے، یقین کریں آج جو آئینی کرائسس پیدا ہو گیا، آئین کو توڑا گیا، وفاق صوبے پر حملہ آور ہوا، وفاقی ادارے جس میں افسران فوج کے ہیں وہ اب فوج بھی ملوث ہو گئی سیاست میں، تو یہ وہی ساری خرابیاں ہیں جن کا ذکر پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے اور گجرانوالہ کے جلسے میں کیا گیا۔ لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا اگر ہم حل کی طرف جائیں، ایک جو کمیٹی اب لا اینڈ جسٹس والی ہے وہ تو آئی بلیو جاوید عباسی صاحب جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز وہاں سے ہیں؟ کون سی آپ کی ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹکلی اسپیکنگ؟ ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سو موٹو لے لیا جائے، ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں اٹ ول بی برشڈ انڈر دی کارپیٹ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک انوکھا واقعہ ہے، سندھ گورنمنٹ اپنی تفتیش کر رہی ہے،
فوج اپنی تفتیش کر رہی ہے, سینٹ اپنی تفتیش کر رہی ہے, لیکن ان تفتیش کے بعد بات بنے گی کیا, وہ چیز کیونکہ بہت انوکھی چیز ہے. میرے خیال میں سینٹ جو ہے وہ اس کا صحیح فورم ہے اگر سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس نہیں لیتا. اس کا جو صحیح وینیو ہے وہ شاید سپریم کورٹ ہے, سینٹ ڈیفینیٹلی ایک وینیو ہے, وہ اس کو پرسو کر لیں. یہاں سے ان دونوں, سینٹ جو ہے وہ فوج کی تفتیش کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہے اور جو تفتیش ہے سندھ گورنمنٹ کی اس کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہے, خود بھی تفتیش کر سکتی ہے, حقائق کو سامنے لا سکتی ہے, اس کے بعد جو بھی ایکشن لینا ہوا وہ ہوگا. اب یہ تو باتیں ہو گئی کہ یہ ہونا چاہیے, ریئلسٹکلی سپیکنگ آپ کو کیا اس کا کیا لگتا, کیا ہوگا, کیا نہیں, کچھ دیکھیں, کچھ تو حل نکلنا چاہیے نا, ورنہ آپ کی ساری پولیس فورس, یہ بات سندھ پہ رکے گی نہیں. اگر پولیس فورس کی اس حد تک ہو گئی کہ 22 گریڈ کا افسر, اس سے بڑا سرکاری افسر نہیں ہوتا, 22 گریڈ کا افسر, سول بیوروکریسی کا اعلیٰ ترین افسر, اس کو اگر اغوا کر کے لیا جائے, مقصد کوئی سامنے, اگر کوئی جنگ ہو رہی ہوتی, چلیں ضرورت ہے, کوئی حملے کا خطرہ ہوتا ضرورت ہے, ایک خاتون کے کمرے پر حملہ کرنے کے لیے آپ نے پولیس 22 گریڈ کے پولیس افسر کو اغوا کر لیا. سر جو آپ ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے ہیں جی, وہ کس کے نام کروائیں گے؟ ہم نے کوئی نام نہیں لکھا, ہم نے کہا یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے یہ معاملے, جی اس سے یہ معاملے ایسوسیٹڈ ہیں, اس کی پتہ کیا جائے کہ ہوا کیا ہے. تو نامعلوم افراد ہیں؟ جی نامعلوم ہی ہوتے ہیں. نامعلوم, ٹھیک. سر اب یہ اس وقت جو پرسیپشن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی کیونکہ بلاول بھٹو صاحب کو کال چلی گئی چیف آف آرمی سٹاف کی, اس کے بعد اب چہمگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ, اور آلریڈی کیونکہ میں جلسے میں موجود بھی تھی کراچی والے میں, تو اس پہ بھی جب پس پردہ ان کے لوگوں سے بات ہو رہی تھی تو دے ویری انکمفرٹیبل کہ نواز شریف صاحب کی تقریر نہ ہو. ایون جس وقت دیگر لوگ تقریریں کر رہے تھے, میں نام نہیں لوں گی, اور اداروں پہ تنقید ہو رہی تھی, تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بچی کچی نواز شریف کی جو کثر تھی یہ لوگ نکال رہے ہیں, وہ کافی سہمے ہوئے تھے بیکاز دے ہیو اے لاٹ ایٹ اسٹیک ایز فار ایز پیپلز پارٹی کا جو سندھ کا چیپٹر کنسرنڈ ہے. اب تاثر یہ مل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پی ڈی ایم کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو جائیں گی, کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی اور سٹیکس ہیں, آپ کی اور سٹیکس ہیں. ان کی کیا سٹیکس ہے, ہماری کیا سٹیکس؟ ان کے پاس پروونس ہے, آپ کے پاس پروونس ہے. سٹیکس تو ملک کی ہیں, کیا پروونس چلا جائے گا؟ کیا عوام کی رائے کو آپ نفی اس کی کر سکتے ہیں؟ سر آپ نے کر لیا نا, آپ نے صوبے پر حملہ کیا, آپ نے آئی جی اٹھا لیا, آپ نے آئی جی اٹھا لیا, کل آپ حکومت بھی اٹھا سکتے ہیں, آپ یہ کر لیں, کوئی بات نہیں. یہ تو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ دھمکی دی گئی وفاقی وزیر کی طرف سے کہ حکومت نہیں رہے گی, آپ نے سنا ہے یہ اس کا؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ دھمکیوں والی حکومت ہے, یہ آئی جی اٹھانے والی حکومت ہے. لیکن اس کا افیکٹ دیکھیں کہ آیا چیف منسٹر کی جو پریس کانفرنس ہم کہہ رہے ہیں, جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ مجھے بھی نہ اٹھا لیں, جو بھی اس کا افیکٹ یہ تو آیا نا کہ وہ کچھ بھی کھل کے بھی نہیں کچھ بول سکے, تو اس لیے ایک وہ ان کی سٹیکس ڈیفرنٹ ہے آپ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس ملک میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی کھل کے بات نہ کر سکے, جس کا آئی جی اٹھا لیا جائے, تو پھر کون سا آئین رہ گیا اور کون سی حکومت رہ گئی؟ پھر وہی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ والی بات ہے جو ہم سارے کر رہے ہیں. اب جو کراچی کا جلسہ تھا, یہ پرسیپشنز پیدا کرنے کی پہلے دن سے کوشش ہو رہی ہے. یہ لوگ جنہوں نے باتیں کرنی ہیں کھل کے کریں, میں سیکرٹری جنرل ہوں پی ڈی ایم کا, کھل کے بات کریں. جلسے میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے بندوبست کیا گیا تھا تقریر کرنے کے لیے, میری بھی ان سے بات ہوئی, دیگر لوگ بھی, انہوں نے کہا کہ میں 36 گھنٹے پہلے تقریر کر چکا ہوں, میں اب کوئٹہ کے جلسے میں تقریر کروں گا, اتنی بات ہے. اس وقت یہ اصول کی بات ہے, یہ اصول اقتدار کی بات نہیں ہے. اصول یہ ہے, سمپلی ہم کہتے ہیں ملک آئین کے مطابق چلے, بس. اس پہ نہ پیپلز پارٹی اختلاف کر سکتی ہے, نہ میں اختلاف کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور اختلاف کر سکتا ہے. پی ڈی ایم زبردستی نہیں بنایا گیا, کسی نے کورس کر کے نہیں بنایا, سب جماعتوں نے اے پی سی کی, وہاں پہ ڈسکشن ہوئی, وہاں پہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. انشاءاللہ پی ڈی ایم کے اندر کوئی دراڑ نہیں پڑے گی, بالکل پریشان نہ ہو. نہیں سر, ہم تو پریشان نہیں ہیں, میرا خیال ہے کہ اور ادارے جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں. وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کون پریشان ہے؟ آج شیخ رشید صاحب بات کر رہے تھے کہ جی فروری تک جو ہے یہ چیزیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی اور لائن لے لے گی اور یہ ختم ہو جائے گا, اتحاد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ چیزیں اس طرح نہیں چلیں گی. تو یہ آدمی ریلوے کا وزیر ہے نا, ریلوے کی بات کبھی کی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اس حکومت میں ہر آدمی دوسرے کی بات کرتا ہے, ہر آدمی اپنی بات کرے. یہاں مشیران کی تعداد ہے, ایس اے پی ایمز کی تعداد, آج بھی ایک ایس اے پی ایم اپوائنٹ ہو گیا,
ابو مبارک کو. تو وہ جی پرائم منسٹر صاحب خود موجود ہیں, وہ بھی تقاریر کرتے ہیں. آج تک کسی وزیر نے اپنے محکمے کی بات نہیں کی, آج تک وزیر اعظم سمیت کسی وزیر نے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی, 75 روپے کے آٹے کی بات نہیں کی, چینی کی بات نہیں کی, بے روزگاری کی بات نہیں کی, عوام کی تکلیف کی بات نہیں کی. کبھی پیشن گوئیاں کرتے ہیں. یہ تو ان کو محکمہ موسمیات میں لگا دیں, پیشن گوئیاں کیا کریں. کچھ تو فائدہ ہونا ان کا. ان وزیروں کی ایک فوج ہے, یہ ملک کا تو کام نہیں کر رہے. سر ایک تنقید تو جس طرح بھی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے عوام کی کبھی بات نہیں کی, تنقید تو آپ پہ بھی آ رہی ہے کہ آپ بے شک یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا اتنے پہ چلا گیا, چینی ویلڈ آپ کی جو ہے وہ ریزنز ہیں, ویلڈ کنسرنز ہیں, سب کے ہم اس وقت سفر کر رہے ہیں, لیکن سلوشن اس کا کیا ہے؟ آپ آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سلوشن بتا دیا آپ کو. یہ معاملات پیدا کیوں ہوئے ہیں؟ پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ الیکشن رگ ہوا. اس چیز کی ساری بنیاد, اس آج کی خرابی کی ساری بنیاد ایک رگڈ الیکشن سے ہے. اگر الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام کیا جاتا. سر الیکشن تو مشرف کا بھی رگ تھا, مہنگائی اس لیول پہ تو نہیں گئی تھی. میں زیادہ رگ ہو گیا نا. ایک آپ نے ہائیبریڈ سیٹ اپ بنا دیا, ایک ہائیبریڈ پارٹی جو ہے وہ کال آپ کی ایک ہائیبریڈ بن گیا, ہائیبریڈ ناکام ہو گیا ہے, نہیں چل رہا معاملہ. اس بات کا اعتراف کر لیں, آنکھیں بند نہ کریں. سر انکمپٹنس ہوئی نا پھر, یہ جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ ہے اس کی انکمپٹنس ہوئی. دیکھیں حکومتیں چلتی ہیں مورل اتھارٹی سے. جب آپ کو خود پتا ہو کہ میں چور دروازے سے آیا ہوں, آپ نہیں چل سکتے. ساتھ آپ کی انکمپٹنس بھی نہ ہو, ساتھ آپ کی کرپشن پاکستان کی تاریخ کی بدترین کرپشن ہو, تو پھر عوام سفر کریں گے. آج 2 سال سے چینی اور آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے. کیا حکومت نے کبھی کوئی کوشش کی ہے اس کو ختم کرنے کی؟ 2 سال کمیٹیاں کتنی بنائی انہوں نے؟ کمیٹیاں جی کمیٹیاں بنی, FIA کی بنی, 347 صفحے کی چینی کمیشن رپورٹ آئی. وہ کدھر ہے؟ اس کے اندر 2 صفحے کی باتیں تھیں. ایک میں یہ لکھنا تھا کہ کس نے یہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی اور اس کے ذمہ دار کون ہے. 2 باتیں آپ نے لکھنی تھیں, آپ وہ 347 صفحے میں وہ نہیں بتا سکے. تو آج چوروں پہ چور بیٹھے ہوئے ہیں, چوروں کی پروٹیکشن چور کر رہے ہیں. آج معمولی حالات نہیں ہیں. یہ جو آج ملک کے اندر ہو رہا ہے, بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے, گیس کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ ملک کے اندر معیشت کہاں چلی گئی ہے؟ ملک کے اندر ملک کی آمدن کہاں چلی گئی ہے؟ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. ان سب کی وجہ جو ہے وہ ایک الیکشن میں عوام کی رائے کا احترام نہ کرنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آئین کے مطابق ملک کا نہ چلنا ہے. ان سب جب تک آپ ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے, ملک ترقی نہیں کرے گا. اس بات کو سمجھ جائیں. یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے, میں کوئی یہاں پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا, یہ سب کو سمجھنا ہوگا. عوام یہ پوچھتے ہیں کہ چلیں جی, جب آپ ان سے بات کریں وہ یہ ضرور کہتے ہیں اب لوگ ایک پرسیپشن جو ہے وہ 1 مہینے سے مختلف ہو گئی ہے. کیونکہ پہلے جو ہم لوگوں سے بات کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں جی یہ تو اپنی چوری بچانے کے لیے نکلے ہیں, لیکن اب وہ خود اتنے تنگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں اگر ہم نہیں نکلے تو ہم گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ وہ یہ بھی پوچھتے ہیں اچھا جی چلیں یہ ہمارے ملک میں کیونکہ ہوتا ہے یہ مہنگائی جو اوپر چلی جاتی ہے بڑی مشکل سے وہ نیچے نہیں آتی. 115 روپے کی اگر چینی ہے, PMLN آ جاتی ہے, تو کیا نیچے آئیں گی یہ چیزیں؟ نیچے نہیں آئیں گی تو بڑھیں گی بھی نہیں. ہم نے دیکھیں, ہم نے 53 روپے, ہم نے 2.5 ملین ٹن چینی ایکسپورٹ کی. 59 روپے کی چینی لے کر 53 پہ چھوڑ کے گئے. ہم اپنے ٹریک ریکارڈ پہ کھڑے ہیں, ہم اپنی پرفارمنس پہ کھڑے ہیں. تو نیچے نہیں جائیں گی چیزیں؟ نیچے جائیں گی, نیچے جائیں گی, لیکن وہ ایک دن میں نہیں جائیں گی. یہ 2.5 سال کی تباہی جو ہے یہ ایک دن میں جانے والی نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, یہ میں پوائنٹ سکورنگ کا والا آدمی نہیں ہوں. جہاں پر ہم نے 31 مئی 2018 کو پاکستان چھوڑا تھا, جو معاشی حالات تھے, وہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو 5 سال مزید درکار ہیں. وہاں پر واپس پہنچنے کے لیے 7 سال آپ نے اس ملک کے ضائع کر دیے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر کرپشن کی باتیں کرتے ہیں, یار ہر ایک آدمی کرپشن, بالکل آپ لگائیں ٹی وی کیمرے, چارج کریں, میں حاضر ہوں. میں اپنے PMLN گورنمنٹ کی 5 سال کی حکومت کا میں ذمہ دار ہوں. مجھ پہ کرپشن کا چارج لگائیں کہ آپ یہ میں آپ پہ بھی چارج لگاؤں گا. میں آپ کو کہوں گا اس کابینہ کے فیصلے سے 250 ارب سے زیادہ چینی کی چوری ہو چکی ہے. اس کابینہ کے فیصلے سے 150 ارب سے زیادہ آٹے کی چوری ہو چکی ہے. اس کابینہ کے فیصلے سے گیس میں اتنی چوری ہو چکی ہے. اس کابینہ کے فیصلے سے بجلی کی اتنی چوری ہو چکی ہے. اس کابینہ کے فیصلے سے ملک کی ترقی رک گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ نے اثاثوں کی بات کرنی ہے, سارے دیں. آج
फैज़ ईसा साहब ने दे दिए हैं। उन्होंने कहा ये मेरे असासे हैं, मुझ पर इल्ज़ाम लगाया हुकूमत ने, ये वो रिपोर्ट ज़रा पढ़ें। आज ना प्राइम मिनिस्टर को यहाँ रहने का हक है, ना लॉ मिनिस्टर को है, ना सदर को है। अगर तीनों में कोई शर्म हया हो, इस्तीफ़ा दे के घर जाएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में लिख दिया है। लेकिन परवाह है नहीं। आप दें ना सारे असासे, सब दें इस मुल्क के अंदर, सरकारी अफसर भी दें, जज भी दें, जर्नैल भी दें, सियासतदान दे रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं किया जब आप हुकूमत में थे? तो आपने ये क्यों नहीं किया कि ये सारे इदारे जो हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। उस वक्त ये डिबेट नहीं थी, आज आपने डिबेट क्रिएट की है, आपने मुझ पे इल्जाम लगाया। क्या ये डिबेट होनी नहीं चाहिए थी? हमेशा डिबेट होनी चाहिए थी। डिबेट कोई इसको रेज करता, मैं आज रेज कर रहा हूँ, आज काजी फैज ईसा ने रेज कर दिया है, सब दें। सर मसला ये है मेरा ख्याल है, अब आपसे अब डॉन लीक्स के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई उस वक्त आ गया, मेरे पास अभी भी कहीं राव तहसीन साहब की प्रेस रिलीज जो है वो कि उसमें राव तहसीन साहब मुलविस थे वगैरह वगैरह, सारा हमें पता है। किसमें, किस चीज़ में मुलविस थे? जो प्रेस रिलीज आई हुकूमत की तरफ से। सर डॉन लीक है क्या? सर मुझे ये समझा दें। सर मैं नहीं कह रही, ये हुकूमत तोड़ने के तरीके। मैं नहीं कह रही, उस वक्त आपने फारिग किए ना अपने लोग, आपने फारिग किए अपने लोग। सर मैं फिर ये कहूँगा, अच्छा होता है ये डिबेट उस वक्त शुरू हो जाती। मैं फिर ये कहूँगा, ये सब चीज़ें ट्रुथ कमीशन बना के उसके हवाले कर दें, माजी में मत रहें, मुस्तकबिल को देखें, माजी की गलतियों से सीखें। नहीं हुई तो आज क्या सीखा? माजी की गलतियों नहीं सीखा ना, क्योंकि आपने आप तो माजी करीब में भी अगर चले जाएं, डॉक्यूमेंट नहीं किया। सर माजी करीब में भी अगर चले जाए, आपने फिर क्यों आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का? सर मैं आर्मी चीफ एक्सटेंशन तो 1 साल होने लगा है, मैं तो आईजी की अबडक्शन की बात कर रहा हूँ सर। लेकिन ये भी आप देखिए, मैं आपको फिर ये कहूँगा, हर चीज़, हर वाक़े के बहुत से पहलू होते हैं, कुछ आपको नजर आते हैं, कुछ मुझे नजर आते हैं, कुछ पोशीदा होते हैं। सर लेकिन जब उन पहलुओं पे बात तब हो जब हाथ में हुकूमत ना हो, जैसे ज़हीरुल इस्लाम साहब ने मुझसे इस्तीफा मांगा, ये उस वक्त बात होती तो एक डिस्कोर्स डिफरेंट होता। हुकूमत कभी ये बातें नहीं करती, हुकूमत अब्जॉर्ब करती है, वेट करती है। तो हुकूमत चाहती है कि ये मुल्क की तबाही ना हो, क्योंकि मुल्क हमारा आइन के मुताबिक तो चल नहीं रहा होता। इसलिए ज़रूरी ये है, हर मुल्क ये करता है कि माजी से सबक हासिल करने के लिए वो ट्रुथ को डॉक्यूमेंट करता है, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता। वो कहते हैं जिसके पास भी इस वाक़े की, फ़र्ज़ करें आपके पास एबडक्शन, आईजी की एबडक्शन की कुछ मालूमात हैं, आप आके बता दें, वो उसको डॉक्यूमेंट कर देते हैं, अवाम उसको देख लेते हैं, अपना फैसला खुद अखज़ कर। चले मैं कहती हूँ आज अगर आप डॉक्यूमेंट करें आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला, बिल्कुल कर दें। ये सही था? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही किया। वो एक वाकया आप भी क्वेश्चन कर रही हैं, लोग भी कर रहे हैं, उसको भी डॉक्यूमेंट कर दें। लेकिन मैं अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से पूछ रही हूँ जी कि क्या ये सही था? ये होना चाहिए था कि बगैर देखे, आपकी पार्टी तो बगैर देखे जो है उस पर गैर मशरूत उस पर हिमायत उनकी हासिल थी। ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने आके कहा कि आपने पढ़ा भी नहीं मुसव्वदा। ऐसी बात नहीं है, मुसव्वदे को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, इशू बड़ा क्लियर था। इशू सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था, इशू हो गया ना, फैसला हो गया। सर डिसीजन ठीक था? सर मैं ये कह रहा हूं, सर डिसीजन अगर आप मुझसे पूछ रही हैं, बिल्कुल डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने एक्सटेंशन कर दी थी, फौज ने एक्सटेंशन ले ली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को अमेंड करें। शायद मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन तो ले, मेरी बात सुन ले। आपने सवाल किया डायरेक्ट, मैं उसका डायरेक्ट जवाब दे रहा हूँ। मैं बिल्कुल इस बात का हामी था कि एक्सटेंशन जो हुकूमत ने दी है वो दें, क्योंकि फौज ने इजहार कर दिया है, फौज को एम्बेरस मत करें। फौज ने खुद इजहार किया कि हमें एक्सटेंशन, फौज ने एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्ट किया। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक खत लिखा, उस पर एक्सटेंशन हो गई अगस्त में, वो बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, ये इस तरह नहीं हो सकता, कानून को अमेंड करना पड़ेगा। अब मैं ये मेरी राय है, उस वक्त भी थी, आज भी ये राय मौजूद है। मैं अपनी पार्टी के फैसले का पाबंद भी हूँ। मेरी आज भी ये राय है कि कानून को एक्सटेंड करना, कानून को तब्दील करना ठीक नहीं था, उस इदारे के लिए ठीक नहीं है। और आप देखेंगे, तारीख आपको बताएगी कि इस कानून को तब्दील किया जाएगा। इदारे के अंदर इबहाम पैदा होता है। तो नवाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है उस वक्त आप गालिबन उस वक्त जेल में थे, आपके प्रोडक्शन ऑर्डर्स आए, आप उसी दिन, आपको पहले नहीं जारी हो रहे थे, मुझे याद है, उसके बाद जारी हुए। आपने वोट करना पसंद नहीं किया, आपको वो ठीक नहीं लगती थी चीज़। नवाज शरीफ साहब ने ये क्यों ऑर्डर्स जारी किए कि जी ये मेरा डिसीजन है, इस पे पार्टी जो है? ऑर्डर्स नहीं जारी किए, इस पे मशवरा हुआ, जो सारी वो बिल्कुल उस मशवरे में मैं उस वक्त अस्पताल में था, जेल से अस्पताल आया था, मैं भी उस मशवरे में शामिल हुआ। मैंने यही मशवरा दिया जो आपको मैंने अभी बताया है। फिर नवाज शरीफ साहब और फिर एक फैसला हुआ, पार्टी ने एक फैसला कर दी, वो मेरा फैसला है, इस बात को समझें।
میں ووٹ کرنے اس لیے نہیں گیا, میرے پاس عذر موجود تھا, میں اسپتال میں تھا, میں اس لیے نہیں گیا کہ اگر میں اس ووٹ سے ایک دن پہلے MNA نہیں تھا, میرا پروڈکشن آرڈر 5 دن اسمبلی چلتی رہی, جاری نہیں ہوا, تو میں نے کہا میں آج بھی نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں آج بھی MNA نہیں ہوں. میں نے اس لیے کہا. لیکن آپ کا ضمیر بھی تو اجازت نہیں دے رہا تھا. میرا ضمیر مجھے اجازت دے نہ دے, میں پارٹی کے حکم کا پابند ہوں. پارلیمانی جمہوریت میں ووٹ آپ کا نہیں ہوتا. چلے مجھے پروڈیوسر بریک کا کہہ رہے ہیں, لیکن بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے. چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک ان کانورسیشن ود شاہد خاقان عباسی صاحب. بھائی صاحب, PDM کا obviously جو حتمی گول ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ گھر جائے. حکومت گھر چلی جاتی ہے, نئے الیکشن کال ہو جاتے ہیں. اس ماحول میں یہ نئے الیکشن کتنے جو ہیں وہ کریڈیبل ہوں گے اس مشینری کے ساتھ اس الیکشن میں؟ آپ پہلے بات وہی ہے نا کہ پہلے آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. کس سے بات کریں گے سر؟ کس سے, کون ٹھیک کرے گا؟ جس کے پاس اختیارات ہیں, جس کے پاس اختیارات ہیں. دیکھیں, سب کو بیٹھنا پڑے گا. یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں رہا. آج ہمارا ملک مشکل میں ہے, اور مشکل میں اس لیے ہے کہ ہم نے آئین کی پرواہ نہیں کی, قانون کی پرواہ نہیں کی. ہم IG اٹھا رہے ہیں. لیکن جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنا چاہیے, بیٹھنے کے لیے تیار ہے. بیٹھنا پڑے گا. نہیں تیار ہو تو نہیں تیار ہو, بیٹھنا پڑے گا سب کو. ملک سب کا ہے. یا تو کوئی دعوے دار بن جائے کہ میرا ملک زیادہ ہے, میں اس کا مالک ہوں, چلیں جی آپ ٹھیک کر لیں. یہاں تو معاملہ نہیں چل رہا نا. اگر ملک چل رہا ہوتا تو آج کوئی بات PDM کی نہ سنی جاتی. ملک نہیں چل رہا, اور آج ہر شخص تسلیم کرتا ہے کہ ملک نہ چلنے کی وجہ آئین سے انحراف ہے. لیکن سر, ہمارا جو میں آپ سے بریک میں بھی یہ پوچھ رہی تھی, ہمارے ملک میں آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں, PDM جو ہے وہ کاؤنٹ کر رہی ہے کہ جی لوگ اتنے تنگ آئیں گے, اسپیشلی اب آگے کیونکہ سردیاں آ رہی ہیں. گیس کا مسئلہ جو ہے وہ آلریڈی حکومت کہہ چکی ہے کہ یہ سردیاں مشکل ہوں گی, اگلی اس سے بھی مشکل ہوں گی. آپ یو کاؤنٹنگ آن پیپل ٹو کم آؤٹ آن دا اسٹریٹس. ہمارے ملک میں آپ کو لگتا ہے وہ DNA ہے جو سڑکوں پہ آئے گا؟ میں ان پہ کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں. میں تو اس سے ڈرتا ہوں جس دن لوگ خود سڑکوں پہ آ گئے. ہم نے فیس کیا ہے. میں نے خود سردیوں میں خواتین پنڈی ایئرپورٹ کے پاس انہوں نے گھیر لیا, ان کے ہاتھ میں یہ دیگچے تھے. انہوں نے کہا ہمارے گھر میں گیس نہیں ہے چولہا جلانے کے لیے. تو یہ انارکی ہوتی ہے. ہم نے اس معاملے کو حل کیا, آج بھی حل ہیں, لیکن حل کوئی نہیں کر رہا, وہ علیحدہ مسئلہ ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ جب لوگ خود سڑکوں پہ آ گئی, پھر وہ نہیں دیکھیں گے کون سا سیاستدان ہے اور کون سی فوج ہے اور کون سا جج ہے. وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. وہ کہیں گے میرے پاس کھانے کو نہیں ہے, میرے پاس آج چوائس یہ ہے کہ یا میں آٹا خریدوں یا بجلی کا بل دوں. جب بات یہاں پر پہنچی, انارکی آ جائے گی, ملک انتشار آ جائے گا ملک کے اندر. اس دن سے ڈریں. اس دن کو اس چیز کو پولیٹیکل, آج PDM اس کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر چینلائز کر رہی ہے, آپ کو حل دے رہی ہے. یہ دشمنی نہیں ہے کسی سے. آپ سے تو حکومت نہیں چلی نا, بات ختم ہو گئی ہے. اب آپ عوام کو پھر موقع دیں. آپ نے جو ان کا موقع ضائع کیا, ان کی عمارت میں خیانت کی, اب ہٹ جائیں ادھر سے. اس موقع سے پہلے وہ جو ڈائیلاگ ہے, وہ جو ریڈ لائنز طے کرنی ہے, وہ بہت ضروری ہے. ادروائز اسی طرح ہوگا کہ بالکل طے کرنی سب کہیں گے جو ہارے والا ہے وہ یہی کہے گا کہ ریگڈ ہے الیکشن. یہاں پہ جنگ نہیں ہو سکتی. یہاں پہ جس طرح IG کے پاس پولیس تھی, اگر وہ بندوقیں سیدھی کر لیتے رینجرز پہ, تو پاکستان میں کیا بچتا. وہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے, بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. سر, آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو انٹرویو دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے اگر خود جانا پڑا نواز شریف کو لانے کے لیے انگلینڈ تو میں جاؤں گا. آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, کیا چیزیں اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جائیں گے وہاں جا کے بورس جانسن سے کہیں گے یہ بندہ ہے, ہینڈ ہم اوور ٹو اس, اور وہ واپس آ جائیں گے؟ نہیں, پرائم منسٹر کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی. وہ لندن کے IG کو اٹھا لیں. لندن میں تو IG بھی نہیں ہوتا, وہاں چیف کانسٹیبل ہوتا ہے. وہاں جو پولیس کے چیف ہوتا ہے اسے چیف کانسٹیبل کہا جاتا ہے. پاکستان میں سپاہی کو کانسٹیبل کہا جاتا ہے. تو ہمارا پرائم منسٹر تو IG اٹھانے والا آدمی ہے. چیف کانسٹیبل تو اس کے دائیں ہاتھ کی مار ہے. آپ اس بیان کو لیکن دیکھتے کس طرح کے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں ڈپلومیٹکلی, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے پاس لاز نہیں ہے, یہ کس طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ سے کہتا ہوں, میں ہمیشہ کہہ چکا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی دماغی کیفیت کا معائنے کی ضرورت ہے. جو پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہو کہ میں جاؤں گا, میں لے آؤں گا, جاؤ یار لے آؤ. اگر آج ملک کا مسئلہ نواز شریف کو لانے میں ہی ہوتا ہے تو جاؤ لے آؤ. جاؤ, انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ اگر
پرائم منسٹر یہ کہہ دے جی میرا ملک نہیں چل رہا, جب تک نواز شریف نہیں آئے گا ملک نہیں چلے گا. ہم ابھی فون کریں گے نواز شریف آپ کو جی رات کی فلائٹ پہ آ جائیں, کیونکہ ملک نہیں چل رہا, ہمارے وزیر اعظم صاحب پریشان ہیں, وہ پریشان ہیں, کہتے ہیں کہ نواز شریف بغیر ملک نہیں چلے گا, وہ آ جائیں گے. ان کے آپریشن کا کیا ہوگا؟ 3 آپریشن ہیں ہونے, اس کو کروا کے آئیں گے. ایک دن ہماری تو بڑا ان کو مشورہ ہے, ایک دن بھی اس سے پہلے نہ آئیں. ملک جو یہاں پر خرابی ہے وہ موجود ہے, وہ خرابی وہ وہیں سے دور کر لیں گے. چلیں اس پہ کافی دفعہ بات ہو چکی ہے, ڈیلے کی ہوا, میں اس پہ نہیں جاؤں گی. نہیں بات کر لیں, اس میں بات کر لیں, بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, لیکن عوام کے سامنے وہ میڈیکل رپورٹیں رکھ دیں. نہیں سر, اس کو میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں اس وقت جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی 15 جنوری کو نواز شریف صاحب ملک میں واپس جیل کے اندر ہوں گے. اچھا, اب کنسیڈرنگ جو ہم دیکھتے ہیں, اگین وہی بات آتی ہے انٹرنیشنل لا, آپ کی کوئی ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کنونشنز نہیں ہیں, کوئی آپ کی کوئی جو ہے وہ معاہدے نہیں ہیں کہ واپس جو ہے وہ لایا جا سکے, اور بڑا ایک لینتھی پروسیس ہے. اگر وہاں پہ بھی آپ حکومت کو اپروچ کرتے ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ کو کرتے ہیں جیسے کیا ہے شہزاد اکبر صاحب نے, تو وہ جائے گا تحقیق کر کے, اس کے بعد الٹیمیٹلی کورٹ پہ. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی, وی آل نو کہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی, دیٹس ناٹ ہاؤ تھنگز ورک دیر. ایسے میں کیونکہ ابھی کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب ٹورسٹ ویزا پہ ہیں, کیا کیونکہ اسائلم کی باتیں ہو رہی ہیں, کوئی اسائلم لینے کا کوئی ان کا ہے کہ وہ لینا چاہتے ہیں اسائلم وہاں پہ؟ دیکھیے وہ مجھے نہیں پتا کہ ان کے ویزا کا سٹیٹس کیا ہے. وہاں پر علاج کی جو لوگ جاتے ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہتا ہے ان کا سٹیٹس. اب یہاں جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ نے اس کا نام لیا ہے, میں عجیب عجیب پوسٹیں رکھی ہوئی ہیں. آج ایک پوسٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا, سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا کہ یہ تو شخص ہی غیر قانونی ہے. تو یہ اس قسم کے وزیر ہیں, مشیر ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. اگر 15 جنوری کو مسئلہ ختم ہو رہا ہے تو پھر جھگڑے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر پرائم منسٹر کیوں تکلیف کریں گے انگلینڈ جانے کی؟ 15 جنوری کو ختم ہو رہا ہے نا, مسئلہ حل ہو جائے گا, واپس آ جائیں گے, جیل چلے جائیں گے. وہ ممالک بھی یہ پوچھتے ہیں کہ جس جج نے سزا دی اس کو تو آپ نے نوکری سے نکال دیا کہ اس نے غلط فیصلے کیے ہیں کوئرس ہو کے. اس پہ بھی میرا برنگز می ٹو نیکسٹ پوائنٹ, اس پہ کوئی ویڈیوز ابھی آپ جاری کرنے والے ہیں؟ نواز شریف کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے آ رہا ہے کہ اور ویڈیو کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, لیکن اس پہ ٹویٹر پہ لکھا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ شخص بلیک میل ہو کر اس نے فیصلے دیے ہیں, اور یہ بدنصیبی یہ ہے کہ اس کے فیصلے برقرار ہیں, وہ نوکری سے نکال دیا گیا. آپ پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ وہ ملک ہیں جو ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو کنوکٹ کرنے کے لیے جج کو بلیک میل کرتے ہیں. آپ وہ ملک ہیں جو غداری کے پرچے درج کرتے ہیں. آپ وہ ملک ہیں جو IG پولیس کو اغوا کرتے ہیں. تو آج بڑی عزت ہو رہی ہے پاکستان کی دنیا میں, ہمارے وزیر اعظم کی بڑی عزت ہے دنیا میں, جو کہتا ہے میں انگلینڈ جاؤں گا, وہاں پہ بات کروں گا بورس جانسن سے اور نواز شریف صاحب کو وہاں سے لے آؤں گا. یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے. اچھا, جو آپ پہ الزام لگائے جا رہے ہیں آج شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے کہ آپ کے, کیونکہ there's nothing wrong اگر آپ کے کوئی انڈین بزنس جو ہے وہ کنیکشنز ہیں, there's nothing wrong, بزنس کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے, لیکن کوئی اس طرح کی چیز ہے جس طرح شہزاد اکبر صاحب بات کر رہے ہیں کہ شہزاد اکبر کے پاس ہوگی. میں تو کبھی کسی انڈین سے کاروبار نہیں کیا زندگی میں. جو یہ نام لے رہے ہیں کمپنی کا, forgetting the name, کوئی آپ کا ان سے جو ہے؟ سر اس کو کس نے بتایا؟ پر پرچہ درج کرایا نا میرے خلاف, ڈرتا کیوں ہے؟ میں تو کہتا ہوں مجھے ٹی وی کیمرے لگا کر مجھ سے بات کریں. یہ طرح طرح کے عجیب عجیب قسم کے لوگ جن کا نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہے, جن کا نہ کوئی عہدہ ہے, وہ یہ باتیں کرتے. کسی کو تکلیف ہے میرے بارے میں, آج پرچہ درج کرائے, کل کا انتظار نہ کریں. شہزاد اکبر صاحب, ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پبلکلی مناظرہ کر لیں, لیٹس ہوپ کہ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے, پرچے درج کرائیں. آپ حکومت میں ہیں, FIA آپ کے پاس ہے, پرچہ درج کریں. لیکن آپ کا کسی انڈین کمپنی کے ساتھ کوئی, میرا کسی انڈین کمپنی, کسی انڈین شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ مجھ پہ غداری کا پرچہ بنا ہے, یہ بات بھی درست ہے, انہی لوگوں نے بنوایا ہے. وہ پرچہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, انڈین ایجنٹ ہونے کا مجھ پہ پرچہ بنا ہے. اچھا سر, آخر میں بالکل ٹائم جو ہے بالکل کم رہ گیا ہے کیونکہ گلگت بلتستان کے الیکشنز جو ہیں وہ بالکل سر پہ ہیں. PDM کے پلیٹ فارم سے مولانا صاحب نے جو بات کی اور جو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو انڈیا کر رہا ہے اس سے کس طرح مختلف ہے, گو کہ ادھر پروویژنل سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے. آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے کہ آپ اس کو انڈورس کرتے ہیں جو مولانا صاحب نے یہ بات کی ہے؟ دیکھیں, یہ بات جو ہے پارلیمنٹ میں لانی پڑے گی, اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہیے. اس میں حکومت کا ایک موقف ہے جو سامنے نہیں آیا. آرمی چیف نے ایک میٹنگ کی, اس میں یہ بات ہوئی, اس میں
پرائم منسٹر صاحب شریک نہیں ہوئے، غالباً اس کے مخالف ہیں اس چیز کے، ورنہ شریک ہوتے اس میٹنگ میں. نہیں وہ تو یہ کہہ رہے تھے آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے، مینڈیٹ دے دیا ہے میں نے آرمی چیف کو. وہ تو یہ بات کر رہے تھے نا کہ آرمی چیف کو پھر یہ بات کر دیں میں نے مینڈیٹ دے دیا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں اس طرح ہوتا نہیں ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے، کیونکہ جب تک حکومت بات نہیں کرے گی یہ ڈیبیٹ کرنی پڑتی ہے. فاٹا پہ میں نے خود 5 دن لگاتار میٹنگز چیئر کر کے فاٹا کی امینڈمنٹ ہوئی تھی. اب جی بی کو آپ اسٹیٹس دیں گے صوبے کا، بہت اچھی بات ہے. اس میں ایک آزاد کشمیر کا موقف ہے، اس میں ایک جو کشمیری عوام ہے ان کا ایک موقف ہے. بھاولپور صوبہ بھی بننا ہے، صوبہ جنوبی پنجاب بھی بننا ہے، ہزارہ میں صوبے کی ڈیمانڈ ہے، اور پاکستان کے علاقوں میں صوبے، سب کو پھر اکٹھا بنا دیں، یہ سب کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. یہ نہیں ہوگا، یہ پروویژنل کیوں نہیں ہوگا؟ نہیں میں بات کر رہی ہوں جس طرح ابھی پاکستان کے عوام چاہیں گے تو ہوگا، اس علاقے کے عوام چاہیں گے، لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ میں آنا پڑے گا. آپ کو ڈیبیٹ کرنی پڑے گی نا. میں نے یہ کہا ہے اس میں بڑی پیچیدگی ہے، بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوگا. میں بہت سے صوبوں کے حق میں ہوں. میں تو یقین کریں، میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں بہت سے صوبے بنائیں، گورننس بہتر ہو جائے گی. ٹھیک، فائنلی کلوز کرنے سے پہلے آج جو تھریٹ آ رہا ہے نیکٹا کی طرف سے اور بلوچستان حکومت کہہ رہی ہے جی جلسہ مؤخر کر دیں، مؤخر کریں گے کیونکہ وہاں پہ سندھ میں تو آپ کی الائیڈ جو پارٹی ہے اس کی حکومت ہے، یہاں پہ حکومت اور ان کے جو ہیں وہ الائز ہیں، کافی ٹف ٹائم دیکھنا پڑ سکتا ہے. مؤخر کریں گے؟ دیکھیں نیکٹا مجھے یہ بتا دے کہ اس سے پہلے انہوں نے کتنے ایسے نوٹیفیکیشن ایشو کیے ہیں؟ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ صرف جلسے کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، عوام میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. تو آپ مؤخر نہیں اگر بالکل مؤخر نہیں کریں گے، یہ جلسہ ہمارا حق ہے. لا اینڈ آرڈر صوبے کی رسپانسبلٹی ہے، وفاقی اداروں کی رسپانسبلٹی ہے. انڈین میڈیا میں جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ کوئی ٹارگٹ ہو سکتا ہے پولیٹیکل لیڈر، جو لوگ آئی جی اٹھاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. But sir, who's going to be responsible then? اگر جس طرح انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی اس میں لوگ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ٹارگٹ ہو سکتی ہے اس جلسے میں. یہ تھریٹ ہمیشہ رہتی ہے، پاکستان میں تو آئی جی اٹھا لیا جاتا ہے. ٹھیک، چلے باتیں آپ سے ابھی بھی بہت زیادہ تھی جو رہ گئی، لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.